बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल मलिक रियाज साहब ने शाम 7 बजे के करीब एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में फ़ील्ड मार्शल को मुखातब किए बग़ैर इदारों का नाम लेके उनसे इंसाफ, तदब्बर, हिकमत वाली बात कही थी। वो बुनियादी तौर के ऊपर एक धमकी थी, एक तरह से वो एक तंबीह थी। मुतनब्बे किया गया था कि जिस तरह हमारा सांस रोका जा रहा है, गला घुंटा जा रहा है, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो है वो एक बहरान जन्म ले सकता है और कोई आर्बिट्रेशन जो है, कोई मसालत, कोई इस तरह का काम, कोई इस तरह की कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे कहानी क्या थी असल में, वो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। कल उन्होंने जब शाम 7 बजे ट्वीट किया तो उससे थोड़ी देर पहले, कोई बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं, थोड़ी देर पहले FIA ने मलिक रियाज साहब के बैरिया टाउन में एक रेड किया और ज़ाहिर है कि वो रेड जो है वो मालूमात की बुनियाद के ऊपर किया गया था। बड़ा क्लेवरली बैरिया टाउन जो है उसकी इंतज़ामिया, मलिक रियाज साहब, ये इनकी वालदा के नाम एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसका नाम है बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट। ये एक निजी हॉस्पिटल आप कह लें, लेकिन ये निजी हॉस्पिटल इस तरह से नहीं है क्योंकि ये मलिक रियाज साहब के ज़ेर इंतज़ाम ही ये ट्रस्ट चलता है और इस ट्रस्ट की एम्बुलेंस और इस ट्रस्ट का जो दफ्तर या जो हॉस्पिटल है उसको दो हॉस्पिटल हैं, एक है बैरिया टाउन हॉस्पिटल और एक है रुखसाना बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है, तो इस ट्रस्ट की बिल्डिंग और इस ट्रस्ट की एम्बुलेंसेस इस्तेमाल की जा रही थी सारे मामलात लेके जाने आने के लिए। और ये जाहिर है कि जब इनको पता चला तो इन्होंने वहाँ पर रेड किया। अब इस रेड की जो इतला थी वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। एक कह लें आप बैरिया टाउन के मुलाजमीन को या अमले को इन्होंने FIA की रेड से पहले जो दस्तावेज़ात थी उनको जलाने की कोशिश की। वो भी आप अपनी तस्वीर में जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं वो आप तस्वीर देख सकते हैं। एक घर था जिस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो सलाम्स के नाम से लगी हुई है और बैरिया सफारी इस तरह करके उसका कोई नाम है, हाउस नंबर 5 सफारी एवेन्यू। ये सलाम्स कोई घर है किसी के नाम का, नंबर जो नेम प्लेट है उससे तो यही लगता है। तो ये लगी हुई थी, यहाँ पे भी रेड किया गया। कब्ज़े में जो चीज़ें ली गई उनमें जो अदायगी की जो फाइल्स हैं, रिकवरी की फ़ाइल्स वो थी और बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो बेज़ाब्तगियों की तहकीकात से मुंसलिक ये छापा था और इससे मुतल्लिका जो दस्तावेज़ात हैं वो वहाँ से बरामद हुई हैं। और ये छापा जो है ये FIA और NAB की टीम ने रेड किया था। उन्होंने मारा था कंप्यूटर्स, जो सर्वर्स होते हैं वो, डिजिटल जो डाटा है वो, ये सारा कुछ उन्होंने बरामद किया है। और फिर एक गेस्ट हाउस था, उस वहाँ से भी ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। तो पॉइंट जो इसमें है वो जो समझने वाली बात है, जो यानी गौर करने वाली बात है वो ये है कि मलिक रियाज साहब जो हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके पीछे बेसिकली बात यही थी कि उनको समझ लग गई है कि उनकी पाकिस्तान में जान नहीं छूट रही। हमने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज साहब का जो नेटवर्क है, जो बड़ी चीज़ें हैं, वो बहुत गहरी रूट्स हैं उनकी सिस्टम के अंदर। गालिबन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि उनकी बात या उनकी दाल नहीं गल रही। अदरवाइज़ मलिक रियाज साहब का जो ताल्लुक़ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उनकी टॉप क्लास की जो लीडरशिप है, मैं नाम लूँगा शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और इमरान खान साहब, उनके साथ बहुत गहरा है। और इनके साथ ही नहीं, लाल मस्जिद वालों के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। मैं एक वासे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनके कारोबारी तबके के साथ तो जो हैं सो हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे मरासम थे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे मरासम हमेशा से रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होगा मलिक रियाज साहब के ऊपर जिस तरह से हाथ डाला जा रहा है और फिर पीछे नहीं हटा जा रहा। तो मलिक रियाज साहब को ये जो है वो अंदाज़ा हो गया है कि बचत वाला चांस नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी लेवल के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई किन बुनियादों के ऊपर हो रही है।
محض یہ کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ایک ڈٹے ہوئے ہیں، کیا یہ خالی وجہ ہے؟ یا فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے پنڈی میں اپنی سروس کے دوران، ویسے بھی ان کا تعلق پنڈی سے ہے، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو 80s میں ٹھیکیداری سے یا جو وہ پرائیویٹلی کام کیا کرتے تھے وہاں سے ان کو ابھرتے یہاں تک پہنچتے دیکھا، کس طرح وہ ایک MES ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ملٹری انجینئرنگ سروس کچھ اس طرح کا ایک ہوتا ہے، وہاں پر یہ کلرک کی ایک ان کی جاب تھی، اور وہاں سے انہوں نے کس طرح سے یہ ٹھیکیداری کا کام شروع کیا، کس طرح سے بیریا ٹاؤن کا نام انہوں نے خریدا، کس طرح سے جو فوجی افسران ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاں ملازمتیں دینا شروع کی۔ ابھی بھی یہ جو کارروائی ہے اس میں ابھی تک نام سامنے نہیں آئے، لیکن 4 سے 5 کے درمیان بتائے جاتے ہیں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو بیریا ٹاؤن کی دستاویزات کو چھاپے سے پہلے جلا رہے تھے، ان سب لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک میجر جنرل صاحب کی زاہد گشگوری صاحب بھی خبر دیتے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ایک اہم شخصیت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو ریٹائرڈ افسر اگر 2 سال بعد جہاں پہ بھی جو کام کرتا کرے، کوئی میجر کی پوسٹ کے اوپر 5 سال ہوتے ہیں کہ 5 سال تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس طرح کا کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتا، کہیں پہ ملازمت بھی نہیں کر سکتا، لیکن 2 سال کے بعد ایک عام فوجی افسر ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فوجی افسر 100 دفعہ جائے نوکری کرے سو کرے، لیکن اپنے کورس میٹوں کو استعمال نہ کرے، سفارشیں نہ کرتا پھرے، اپنا جو پرانی اس کی جو سروس ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائے، ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں جس کے ساتھ چاہے کاروبار کرے۔ تو ایک جو سولجر ہوتا ہے وہ جب اس طرح کسی کہہ لیں کہ آپ سپاہ گری کو مس یوز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک پروفیشنل آدمی کو ویسے ہی بڑی کوڑ چڑھتی ہے، تپ چڑھتی ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کے اس وقت جو چیزیں پیچھے چل رہی ہیں وہ فیلڈ مارشل کا ایک وہ تنہا ایک جو بھی تھا یا ان کی ٹیم تھی، وہ اس کے پیچھے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا خیال ہے کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ترو ہے کہ 1000 ارب روپیہ ایک بندہ لے کے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، تو یہ بہت گڑبڑ ہے۔ آج ملک ریاض صاحب کی کوئی بندہ جو ہے وہ دبئی میں ان کی ایکٹیویٹی کی تصاویر بھی اس نے جاری کی تھی کہ جی وہ کوئی ارتھ بریکنگ سیرمنی وہ اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ افتتاح کر رہے ہیں کسی منصوبے کا، دعا شعا بھی انہوں نے وہاں پہ کی۔ تو کیونکہ باتیں یہ چل رہی تھی کہ وہ مالٹا چلے گئے تھے کہ کسی اور جگہ چلے گئے تھے، پھر ان کو واپس لے کے آئے UAE کی حکومت۔ تو میں جو ساری یہ آپ کے ساتھ تمہید باندھی ہے ساری گفتگو کی وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں کن کے نام آ رہے ہیں، وہ کون کون سے بڑے لوگ ہیں، وہ کیا کیا چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے یہ والی بھی بات بتائی تھی کہ کچھ افسر جو تھے وہ جب کرنل خلیق صاحب کو رات گئے گرفتار کیا گیا تھا، یہ بیریا ٹاؤن کے وہ بہت بڑے کرتا دھرتا تھے، ملک ریاض صاحب کا رائٹ ہینڈ تھے، اور ملک ریاض صاحب کی وہ عدالتوں میں بھی ترجمانی کیا کرتے تھے، میڈیا کے سامنے بھی وہی ترجمانی کیا کرتے تھے، بڑے ان کے معتمد خاص تھے۔ تو ان کی گرفتاری کے اوپر کوئی ایک شخصیت جو تھی وہ سسٹم کے اندر جو کہ نان الیکٹڈ تھی، یعنی کہ سروس آف پاکستان سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت ایکٹیو تھی اور وہ کرنل خلیق صاحب کو بچانے کے لیے ایکٹیو تھی۔ تو تب ہمیں یہ شک پڑا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس چیز کا بڑا نوٹس لیا، اور خبریں کچھ اس طرح سے بانا شروع ہوئی ہیں کہ اب کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ سر جائیں، اور ایک سر جا چکا ہے۔ ایک سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سر جا چکا ہے۔ ملک ریاض صاحب وہ کس کے کہنے کے اوپر کر رہا تھا، کسی بڑے اپنے سے کسی بڑے کے کہنے کے اوپر وہ ملک ریاض صاحب کے نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، یا کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک سر آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہ جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ میں اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں کہ میں آپ اس کے عہدے کا نام بتاؤں، وہ کس عہدے کا افسر تھا، وہ کون آدمی تھا، سسٹم کے اندر موجود تھا۔ اور میں آپ کو آج کا یہ ولاگ آپ یاد کر لیں کہ بہت سے لوگ آنے والے دنوں میں آپ کو اسی قضیے میں آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نوکری تو نہ جائے،
ایک کی تو چلی گئی لیکن کچھ کی نوکری نہ جائے، لیکن وہ اب گڈ بکس میں نہیں ہوں گے، وہ جن پوزیشنز کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ دوسرا اس کے اندر جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خالی پاکستان کا اور عاصم منیر صاحب کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک اصولی بات، میں نے وہ کہا کہ اصولی بات کیا ہے کہ ایک بندے کو ویسی کوڑ چڑھتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا ہے، ہر چیز کو ہی خرید رہا ہے، ہر چیز کو ہی خرید رہا ہے، پورے کا پورا سسٹم اس بندے کے سامنے جو ہے وہ جھک چکا ہے، ایڈا وڈا ڈان، نہ ریاست اس کا کچھ کر سکتی ہے، اور پھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ قوم کے اوپر اور معاملات کے اوپر 1,000 ارب روپیہ جو پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی، تو جو بھی بندہ تھوڑا سا اپنے عہدے کے ساتھ وفا کرتا ہے، تھوڑی سی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، یار اس کو بڑی کوڑ چڑھتی ہے، اور خام خواہ چڑھتی ہے، خام خواہ تو خیر نہیں چڑھتی لیکن برل چڑھتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ خیال تھا ہمارا کہ یہ محض ایک رخی معاملہ ہے، لیکن اب خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے باہر بھی گئے تھے اور اسی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں گئے تھے، اور وہ بڑے اہم لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر گئے تھے اور ملک ریاض صاحب کے معاملے کے اوپر ہی گئے تھے، اور وہ آپ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو بہت زیادہ وہ ٹرسٹ وردی ہیں، ان کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ان کو بھیجا گیا ہے اور وہ واپس آ چکے ہیں اور یہ کارروائیاں اس کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ کچھ آپ کہیں کہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ باقی جو ہے وہ معاملات کو کڑی سے کڑی ملا کے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کارروائی کا ہمیں پتہ نہ چلے، لیکن اگر پتہ چلے بھی تو پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ ہم اس کو کھل کر آپس میں بیان کر بھی پائیں یا نہ بیان کر پائیں، تو چیزیں جو ہیں وہ بہت گڑبڑیشن کا شکار ہے۔ میں سادہ الفاظ میں آپ سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں، اور ملک ریاض صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نکل کے ہمارے جو خلیجی ممالک ہے وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا چیزیں انٹر لنک ہیں۔ جس ملک کے ساتھ یہ معاملات یا انکوائری چل رہی ہے اس ملک کو بھی ملک ریاض صاحب کے بارے میں کوئی شکوے شکایتیں ہیں اور کوئی پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا اس ملک کے بارے میں، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ اس ملک کو جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ تھا۔ اس ملک کے جو فرما رواں ہیں ان کے مشیر ہیں ایک پاکستان کے، آپ دانشور بھی کہہ سکتے ہیں، سابق سفارتکار بھی کہہ سکتے ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہیں، وہ آج کل ان کی ایڈوائزری میں مشغول ہیں۔ تو ان سے جب بات ہو رہی تھی اس عرب بادشاہ کے ساتھ، تو اس شخصیت نے ان سے پوچھا، جب ذکر کیا عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ برادر تم اس کا نام کیوں لیتے، وہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے، اب وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، ہی از گون کیس۔ ایگزیکٹو جو ان کے الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ وہ تھا کہ عمران خان از گون کیس، کچھ اس طرح کی بات کی تھی۔ یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں کچھ اسی طرح کی الفاظ تھے، اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کی معذرت، لیکن مطلب یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو عمران خان صاحب سے مسئلہ تھا تو پھر اس ملک کو ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا۔ اب وہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، وہ کس قدر ہے، میں ابھی فوری طور کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو جو چیزیں ہیں وہ میں بہت جو ہے وہ بڑی احتیاط سے بھی کام لوں، تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جناب ڈنڈے والوں نے، اور وہ سسٹم کے اندر بھی ڈنڈا چل رہا ہے، سسٹم کے اندر بھی صفائی ہو رہی ہے، سسٹم کے اندر وہ سسٹم میں اب کس طرح سے کہوں کہ وہ ہمارے حساس ادارے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہاں پر بھی سسٹم جو ہے وہ جہاں پر گڑبڑ کر رہا تھا وہاں پر مرمت کا کام شروع ہے، اور عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو جو مطلب کہہ لیں کہ ان کے ہم خیال جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک ریاض صاحب کو بڑے قریب سے اور ان کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا۔ ملک ریاض صاحب کا جو گلا شکوہ بنتا ہے، وہ جو کہتے تھے، جو انہوں نے میرا خیال ہے کہ پچھلے سے پچھلا ٹویٹ کیا تھا، ایک میں تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو فیلڈ مارشل بننے کے اوپر
مبارکباد دی تھی. اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جتنا چاہے ظلم و ستم کر لو، میں گواہی نہیں دوں گا. تو عام لوگوں کا، عام دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سارے کا سارا غصہ وہی ہے کہ ان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیسکلی تو دیہڑی ملک ریاض صاحب کی بھی لگی تھی. ملک ریاض صاحب کو تو اصل وہ بینیفشری جو ہے وہ ملک ریاض صاحب ہے. تو ایک تو وہ بھی کیس ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس میں ان کو لگتا ہے کہ میں شاید عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دیتا تو میں بچ سکتا تھا. نہیں بچ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے جو جرمانہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو جو جرمانے میں فائدہ پہنچایا تھا، وہ جرمانہ ابھی وہیں پر کھڑا ہوا. تو سسٹم جو ہے وہ جس طرف چل رہا ہے اس وقت، اس میں ملک ریاض صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی تھی. میری ایک دو افراد سے بات ہوئی ہے، اہم لوگوں سے، تو میں نے پوچھا کہ یہ غصہ وہی ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، غصہ وہ نہیں ہے، غصہ تو یہ ہے کہ 1,000 ارب روپے منی لانڈرنگ، اور پھر اس منی لانڈرنگ میں سسٹم کے اندر کے لوگ، پاکستان کے سیاسی لوگ، مطلب یہ کہ بنانا ریپبلک، لٹ مار ماں کا جہیز اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح میرا مطلب ہے کہ کوئی، مطلب یہ معاملات کچھ اور طرح کے ہیں، اور معاملات شدید اس وقت خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اور ابھی فوری طور کے اوپر سر دست جس کو کہتے ہیں کہ میں ان افراد کے نام آپ کے سامنے شیئر کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ معاملہ خطرناک ہے، اور مجھے اپنی جو ہے وہ کم ہمتی کا اعتراف ہے. میں اتنے بڑے لوگوں کے نام فوری طور کے اوپر لے نہیں سکتا. مجھا مجندیاں پیڑا سر، لوگ غصہ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کی جو ہے وہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور آپ کو پھر مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے. تو میں صرف آج کا یہ جو ولاگ ہے اس کو نوٹ کر لیں، آنے والے دنوں میں یقیناً یہ خبریں آئیں گی کہ بہت سے ہیڈ رول ہو چکے ہیں اور ملک ریاض صاحب والے ایشو کے اوپر کر دیے گئے ہیں. ایک کا ہو چکا ہے، وہ چونکہ بالحاظ مطلب وہ کچھ ہوتے ہیں نا جی، کہ میں اگر کوئی فرض کریں کہ میں ڈی سی ہوں پنڈی، تو میں نے جناب کسی اپنے دفتر کے بندے کو ہی کہنا کہ یار وہ فلاں کام کر لو، یار وہ فلاں کو یہ ہیلپ کر دو، سمجھ رہے ہیں نا جی. تو اسی طرح ہی ہے کہ جو متعلقہ افسر تھا، اس نے جس کے ذریعے کام کروایا تھا یا جو سپورٹ اس نے ملک ریاض صاحب کو کروانے کی کوشش کی، وہ تو فارغ ہو گیا. یعنی سپورٹ کرنے والا فزیکلی، یعنی کہ جس نے ایکٹ کیا تھا. اب باقی جو بڑے ہیں جن کے آرڈر کے اوپر اس نے کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہی ہوگا، اور آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں اس سلسلے میں. آپ کو چیزیں ہلتی جلتی نظر آئیں گی. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.